हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सईद। आज हम डिस्कस करेंगे सेल एंड सेल थ्योरी। और ये चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का सब टाइप है। पहले हम सेल को जानने की कोशिश करेंगे कि सेल है क्या, और फिर ये सेल पता कैसे चला, फिर उसके बारे में साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी कैसे पेश की, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेल है क्या। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी डिस्कस किया था कि सेल के स्ट्रक्चर को अगर उसका शेप एंड साइज़ के बारे में पता लगाना हो, उसके बारे में अगर स्टडी करनी हो तो उसको हम साइटोलॉजी कहेंगे। सेल के फंक्शन के बारे में अगर डिस्कस करना हो, उसके बारे में अगर स्टडी करनी हो तो वो फिर सेल बायोलॉजी में आता है। लेकिन पहले ये सेल है क्या। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली ये बायोलॉजिकल टर्म है, तो इसलिए हम इसकी जो टर्मिनोलॉजी ऑर्गेनिज्म, जो जानदार के लिए टर्मिनोलॉजी होती है, जिस तरह हम एक चीज़ के बारे में कहते हैं कि ये जानदार है, तो वी कैन से इट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसकी जो साख्त और काम की जो बुनियादी इकाई है, जो वो काम कैसे कर रहे हैं, किस के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो किसी एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए काम करेगा, फिर वो देखेगा कैसे, उसकी वो शक्ल सूरत कैसी होगी। तो जिस चीज़ से वो बना हुआ है उसकी बुनियादी इकाई, जिस तरह किसी बिल्डिंग को उस हम ब्रिक्स से, जो ईंटें हैं, ईंटों से वो बनाते हैं, तो उसका ईंट जो है उस बिल्डिंग की बुनियादी इकाई बन जाती है। तो इसी तरह एनिमल्स और प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो बुनियादी इकाई है, देट वी कॉल्ड सेल। ठीक है। फिर ये ज़ाहिरी बात है, पूरा जो जानदार है वो ख़ास काम कर रहा होता है, मूवमेंट, ईटिंग, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग, ये सारे जो फंक्शंस हो रहे होते, ये परफॉर्म कर रहे होते बाय सेल्स। ये सेल्स के ज़रिए हो रहे होते। ठीक है। और हर एक एक सिस्टम के लिए अलग सेल्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। सेल्स मिल के जो है एक टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू कंबाइन होके आर्गन बनाते हैं, आर्गन मिल के फिर आर्गन सिस्टम बनाते हैं, और उसके बाद ये डिफरेंट आर्गन सिस्टम मिल के फिर पूरा एक होल प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है। तो इसमें सेकंड जो पॉइंट है, सेल कैरी ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। जितने भी लाइफ के जो काम है, ज़िंदगी में जो काम है होते, वो सारे सेल परफॉर्म कर रहे होते। लेकिन एक सेल सारे काम नहीं कर रहे हो सकते, और एक अकेला सेल जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। सारे सेल मिल के ग्रुप में एक ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते। लेकिन एक सेल बुनियादी, उसमें वो सारी सलाहियत मौजूद होती है, क्योंकि एक सेल में जितने भी जीन्स होते हैं हमारे बॉडी में, लाइक 30,000 जीन्स राउंड अबाउट, तो उस सारे के सारे उस सेल्स में मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ में वो साइलेंट फॉर्म में होते हैं, कुछ में वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है कि सेल को हम पहले समझे कि सेल है क्या। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सेल मेक्स अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि मैंने इसको सिंगल लाइन में लिख दिया, लेकिन इसका ये है कि सेल्स, डिफरेंट सेल्स मिल के, सेम ग्रुप ऑफ सेल, वो मिल के एक टिश्यू बनाते हैं, फिर डिफरेंट टिश्यूज़ मिल के आर्गन बनाते हैं, आर्गन मिल के आर्गन सिस्टम बनाते हैं। आर्गन सिस्टम के मिसाल इस तरह है कि जिस तरह एक डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। हम फूड लेते हैं, उससे एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है। और उसको फिर रोज़मर्रा कामों में वो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, उस एनर्जी वो ले रहा होता है, और सारा हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है। तो वो एक सिस्टम कहलाता है। जिस तरह फिर सांस हम ले रहे होते, तो वो फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम है। हमारी ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, तो उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये इसको कहते हैं सिस्टम। ये सिस्टम बने होते हैं डिफरेंट आर्गन से, और हर आर्गन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है। फिर यहाँ तक तो समझ आ गई। फिर आगे सेल में मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्दर इसको हम फिर डेप्थ में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इतना समझे कि सेल्स में मेजर जो पार्ट्स है, ये सेल का स्ट्रक्चर है।
سب سے پہلے آؤٹر موسٹ لیئر، جس طرح کسی روم یا گھر کی جو دیوار ہوتی ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے، تو سیلز کی پروٹیکشن کے لیے کہ سیل کو کوئی نقصان نہ پہنچے، باہر سے کوئی اینٹیجن بیکٹیریا وغیرہ سیل میں داخل نہ ہو، یا بوقت ضرورت جو سیل کا جو ویسٹ ہوتا ہے، جو ٹاکسک میٹیریل ہوتا ہے، زہریلے مادے، وہ سیل سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس سیل ممبرین میں ایک خاص ترتیب پائی جاتی ہے جس کے ذریعے باہر کی ضروریات کی چیزیں اندر آتی ہے، اور جو زہریلے مادے ہیں وہ باہر جا رہے ہوتے. لیکن اس کا کام پروٹیکشن اور سارے اس کے سیلز کی جو ضروریات باہر سے اندر اور اندر سے باہر، تو وہ سارے ضروریات پورے کر رہے ہوتے سیل ممبرین. سیل ممبرین ایکچولی یہ ڈبل لیئر ہوتا ہے، یہ سنگل لیئر نہیں ہوتا، ڈبل لیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لیپڈ سے بنا ہوتا ہے. لیپڈ پھر ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کسی دن. اچھا، پھر اس سیل ممبرین کے اندر جو لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے یہ ہے سائٹوپلازم. اس میں یہ ڈفرینٹ آرگینلز ہے، چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ، ہر ایک کا ڈفرینٹ فنکشن ہوتا ہے. جس طرح سپوز دس مائٹوکانڈریا، مائٹوکانڈریا انرجی جنریٹ کرتا ہے، اس کا کام جس طرح جو جنریٹر ہوتا ہے جو الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، اس طرح یہ انرجی پروڈیوس کر رہا ہے سیل کے لیے، کیونکہ سیلز لائیو چیز ہے، اس کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو نیوٹرین کے ساتھ ساتھ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ انرجی جنریٹ کرتا ہے بائی سیلز، بائی دا مائٹوکانڈریا، ٹھیک ہے، ود ان دا سیلز. اور یہ موجود ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں سارے آرگینل سائٹوپلازم میں، ٹھیک ہے. تھرڈ، اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے دیٹ از دا نیوکلیس. نیوکلیس اس کا مین کنٹرولر ہوتا ہے. جس طرح ہمارے باڈی میں برین ہمارے پورے آرگن کو کنٹرول کر رہے تھے، اس طرح سیل کے اندر جو بھی کنٹرولنگ سسٹم ہے دیٹ از بائی دا نیوکلیس. کیونکہ اور اس کی مین خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ نیوکلیس کے اندر جو ہے وہ کروموزوم ہوتے ہیں جس پہ ڈی این اے ہوتا ہے، اور ڈی این اے یہی جینز جس کا میں نے ذکر کیا کہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 30,000 جینز جو وہ ڈفرینٹ فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے اس ڈی این اے میں موجود ہوتے ہیں. کیونکہ جب بھی سیلز کو ضرورت ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو یہ سارے جینز یہاں پہ ریگولیٹ ہوتے ہیں اور اس پورے کام کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سو بس صرف اتنا فی الحال یہ سمجھے کہ سیل کے میجر 3 پارٹس ہے. ایک سیل ممبرین، دا آؤٹر موسٹ لیئر، اینڈ دیٹ از ان دا ڈبل لیئر made up of lipid, that is we call lipid bilayer. Cytoplasm is the inside the cells where different organelles are present, and each different these organelles perform different functions, ٹھیک ہے. And nucleus is also present in the cytoplasm, but that is the most important part of the cell, which they contain the DNA, okay. And they have different genes on their DNA. اچھا، پھر سیل کا پتہ کیسے چلا کہ یہ سیل ہے، ٹھیک ہے. تو فرسٹ ٹائم the cell that theory is proposed by the German scientist Matthias Jakob Schleiden and Theodor Schwann in 1838. اور ان کا کیا تھا کہ that all plants and animals are made up of cells. تو انہوں نے آبزرو کیا ڈفرینٹ پریویس نالج جو اب اس کے تھے ایکسپیریمنٹس اور ان سب سے، اور باقاعدہ ایک پراپر تھیوری انہوں نے ڈیولپ کی، ایک تھیوری بنائی، ٹھیک ہے. اور اس تھیوری میں ڈفرینٹ پھر پوائنٹس ہیں، نیکسٹ سلائیڈ میں پھر وہ ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ پوائنٹس ہے کیا کہ اس تھیوری میں کیا ہے. لیکن انہوں نے فرسٹ ٹائم 1838 میں انہوں نے یہ تھیوری بنائی، ٹھیک ہے. اچھا، اس تھیوری سے پہلے جو بھی چیزیں تھیں وہ ایک خیالی چیزیں تھیں، اس کا ایکچول آبزرویشن سے اتنا زیادہ اسٹرانگ تعلق نہیں تھا. لیکن ان دونوں سائنٹسٹ نے 1838 کے بعد 1838 میں جو تھیوری پیش کی، اس کے بعد یہ ایکچول ایتھینٹک پتہ چلا کہ یہ جو پلانٹس ہے یا اینیملس ہے یہ سیل سے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. سو دا ہسٹری آف سیل تھیوری از اے ہسٹری آف دا ایکچوئل آبزرویشن آف سیلس. اچھا، ایک اور چیز میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا، اس کا یہ تھا کہ یہ اس لیے یہ ایکچول پتہ چل گیا کہ یہ سیلز ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو خیالی جو ہے باتیں تھی. اس میں یہ جب
16 سینچری میں مائکروسکوپ کا ایجاد ہوا، ٹھیک ہے. تو انڈر دا مائکروسکوپ پھر آسانی سے ہی دیکھ سکتے تھے کہ اچھا یہ پلانٹ کا سیلز ہے، یہ اینیمل کا سیل ہے. تو اس وجہ سے پھر اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہوئی، اہمیت زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ اس تھیوری کی. The significant event that allowed the observation of cell was the invention of the microscope in the 16th century. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ 16 سینچری میں مائکروسکوپ ڈسکور ہوا، اس کے بعد پھر آسانی سے ہم سیلز کو اسٹڈی کر سکتے تھے. پھر ان دونوں سائنٹسٹ نے بڑا کام کیا اس پہ اور ایک پراپر سیل تھیوری ڈیولپ کی. اچھا، یہ جو مائکروسکوپ ہے یہ پہ ڈسکور کیا تھا اس نے انگلش فزسٹ رابرٹ ہوک نے اس مائکروسکوپ ڈسکوری کے بعد کہ ہو ڈسکرائب کارک اینڈ ادر پلانٹ ٹیشو ان 1665 انٹروڈیوس دا ٹرم سیلس، ٹھیک ہے. اسٹارٹ تو سیلس کے بارے میں اس ٹائم پتہ چلا رابرٹ ہوک کے کام کے بعد، لیکن بعد میں جو تھیوری ہے وہ جو پراپر ایک تھیوری ڈیولپ کی وہ شلائڈن اینڈ شوان نے کی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو تھیوری کی جہاں پہ اگر آپ کو کسی پیپر میں یا کوئی کسی آپ کے بک میں آئی، آپ کے سامنے کوئی کویشچن ارائز ہوا کہ جو تھیوری کی بات آ جائے تو تھیوری پھر وہ جو ہے ڈیولپ کی تھی شلائڈن اینڈ شوان نے، ٹھیک ہے. اچھا، اس تھیوری کے مین پوائنٹس تھے کیا، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہے. سب سے پہلا پوائنٹس کہ آل لیونگ آرگینزمز آر کمپوزڈ آف ون آر مینی سیلز. جتنے بھی جاندار وہ یا ایک سیل سے بنے ہوں گے یا ایک سے زیادہ سیل سے بنے ہوں گے. لاسٹ کلاس میں ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ جو اینیملز ہے یا پلانٹس ہے یا مائکرو آرگینزمز ہے جس کو ہم لیونگ آرگینزمز کہتے ہیں، اس میں یہ پلانٹس بھی آ سکتے ہیں، اس میں اینیملز بھی آتے ہیں، اس میں مائکرو آرگینزم بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جتنے بھی ہے یہ سب اس کو ہم کہتے ہیں لیونگ آرگینزم، اور یہ یا تو ایک سیل سے بنے ہوں گے جس کو ہم یونی سیلولر کہتے ہیں، یا ایک سے زیادہ سیل سے بنے ہوں گے اس کو ہم ملٹی سیلولر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ پوائنٹ اس تھیوری کا یہ تھا کہ جتنے بھی نیو سیلز بن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پرانے ہمارے باڈی یا اس اینیمل یا آرگینزم میں جو پہلے سے موجود سیلز ہے اس کی ڈویژن سے یہ نئے سیل بن رہے ہوتے ہیں. جس طرح اگر کوئی ایک پرانا سیلز ہے تو وہ ڈیوائیڈ ہوگا دو میں، تو وہ جو دو ہے وہ نئے سیل بن گئے، پرانا والا ختم ہو گیا کیونکہ وہ ایک جو ہے وہ دو میں ڈیوائیڈ ہو گیا، پھر دو آگے جا کے فردر ڈیوائیڈ ہوں گے. تو اس طرح کیا ہے سیکنڈ پوائنٹ میں کہ آل نیو سیلز ارائز فرام دا ڈویژن آف پری ایگزسٹنگ سیل. جو پہلے سے سیلز ہے اس کی ڈویژن سے نئے سیل بن رہے ہوتے، ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ، سیل کنٹینز دا ہیریڈیٹری مٹیریل آف این آرگینزم. اس کی آسان اگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے، جیسے کسی فیملی میں ایک بیماری ہے ہیریڈیٹی، جو موروثی بیماری جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جس میں ایک فادر کو بھی ہے اور مدر کو بھی ہے، تو چانسز یہ ہے کہ وہ بیماری ان کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوگی. وجہ کیا ہے؟ جو پچھلے سلائیڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیلز کے اندر جو نیوکلیس ہے اور نیوکلیس کے اندر پھر ڈی این اے موجود ہوتا ہے. تو ڈی این اے، ہر ایک ڈی این اے ایک خاص کام کر رہا ہوتا ہے. اگر اس ڈی این اے میں معمولی سے بھی کوئی ڈیفیکٹ آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ٹرانسفر ہوتا ہے ان کی اولاد میں بھی. اس کو ہم ہیریڈیٹی ڈیزیز کہتے ہیں. اچھا، ہیریڈیٹی میٹیریل اس ڈی این اے کو کہتے ہیں جو ٹرانسفر ہوتے ہیں فرام دا پیرنٹس ٹو دا چلڈرن. تو وہ کہہ رہے کہ یہ جتنے بھی ہیریڈیٹی میٹیریل ہے یہ موجود ہوتے ہیں سیل میں، ٹھیک ہے. یہ ہر ایک آرگینزم کے سیل میں موجود ہوتے ہیں. اگر وہ اس میں کوئی بیماری نہیں ہے تو اس کی اولاد بھی ٹھیک ہوگی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر پیرنٹس میں بھی کوئی اس طرح کی بیماری پائی جاتی ہے تو چانسز یہ ہے کہ اولاد میں بھی وہ بیماری ٹرانسفر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھرڈ پوائنٹ تھا کہ سیل کنٹین دا ہیریڈیٹری میٹیریل آف این آرگینزم. نیکسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ جو بھی ہم، ظاہری بات ہے کہ انسان یا جتنے بھی جاندار ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ظاہری بات ہے کھاتا ہے، پیتا ہے
اور وہی ساری جو پروسیس ہو رہے ہوتے اس کو ہم میٹابولک پروسیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے ہم خوراک سے انرجی لے رہے ہوتے ہیں اور اس انرجی کو پھر ہم یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ میٹابولک پروسیسز ہیں یہ سارے سیلز اس کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے پروسیس ہوتے ہیں کس میں؟ سیلز میں۔ یہ تو پوائنٹس یہ ہے کہ آل میٹابولک پروسیسز ٹیک پلیس ود ان دا سیل، ٹھیک ہے۔ تو یہ میجر 4 پوائنٹس تھے اس سیل تھیوری کا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آگے اگر اس میں فردر پھر ہم اس کو سیلز کے جو ڈفرینٹ پارٹس ہے، جس طرح سیل ممبرین ہے، اس سیل ممبرین کیسے بنا ہے، اس کے فردر اس میں فردر کیا ہے کہ کون کون سے پروٹین لیپیڈ اس میں پائے جاتے ہیں، اور جو نیوکلیس ہے، نیوکلیس میں پھر ڈی این اے ہے، اس کا کیا کام ہے، گولجی باڈیز کا کیا کام ہے، انڈوپلازمک ریٹیکولم کا کیا کام ہے، تو یہ ساری چیزیں، مائٹوکانڈریا کا اسپیشلی، ٹھیک ہے، اس کا کیا فنکشن ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن ایکچولی فی الحال یہ بہت زیادہ بیسک، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ سیل ہے کیا۔ اگر آپ کو کسی پیپر میں کویشچن آ جائے کہ واٹ از سائٹالوجی، واٹ از سیل بایولوجی، تو ایٹ لیسٹ آپ کو سیل کے بارے میں پتہ ہو کہ دس از آل اباؤٹ دا نالج آف دا سیل، ٹھیک ہے، ان دا سیل اسٹڈی۔ اگر سائز اینڈ شیپ کی بات آ گئی تو اس کو ہم سائٹالوجی کہیں گے، ٹھیک ہے، انڈر دا مائکروسکوپ وی آبزرو دیٹ۔ اور اگر سیل کی فنکشن کے بارے میں جو یہ فنکشن ہم نے ڈسکس کیا ہے تو اس کو پھر ہم سیل بایولوجی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں ڈیپتھ میں ہم جائیں گے، اس کی ڈی این اے، جین، اس کو اسٹڈی کریں گے، تو اس فیلڈ کو پھر ہم مالیکیولر بایولوجی کہیں گے، ٹھیک۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اوکے، نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اوکے، السلام علیکم۔